मेरा नाम सलूनी है। मेरा बाप एक शराबी था। हम लोग बहुत गरीब लोग थे। पहले तो हमारे पास रहने को घर भी न था। जैसे तैसे हम लोगों ने घर बना लिया। मेरे बाप ने भी हमारे घर में एक रुपया न दिया। मेरी माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी और उन्हीं पैसों से हम लोगों ने अपने पेट पर पत्थर बांधकर छोटा सा घर बनाया था, जो सिर्फ 2 लोगों के रहने के लिए काफ़ी था। मेरे बाप ने इतनी शराब पी कि उनको कैंसर हो गया और हमारे पास उनके इलाज कराने के पैसे न थे। वो हमें छोड़कर चले गए। वक्त के साथ मेरी अम्मा बूढ़ी और बीमार रहने लगी, इसलिए अब उनकी जगह मैंने दूसरों के घरों में काम करने की जिम्मेदारी ले ली। मैं एक दिन बेचार घरों में काम कर किया करती थी, तब कहीं जाकर हमारा गुजर बसर होता था। मैं सुबह घर से निकलती तो रात में वापस आती थी। मेरी अम्मा पीछे घर के छोटे मोटे काम करती और मेरे लिए खाना तैयार करके रख देती थी। हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। नहीं पता था कि हमने क्या करना है, बस 2 वक्त की रोटी पूरी करते और सो जाते थे। मैं एक औरत के घर काम कम करती थी। उसी औरत के घर पहले मेरी माँ भी किया करती थी। वो औरत एक निहायत ही मशकूक औरत थी। उसके कदम कदम से मशकूकपन झलकता था। वो आंखें भी मटकाती तो लगता था कि कोई राज है। उसके घर में रंग बिरंगे लोग आया करते थे। उसके घर में बहुत काम होता था, क्योंकि कोई ना कोई उसके घर में रोज़ ही आता था। इसकी वजह से बर्तनों के ढेर लग जाते थे और मैं सोचती थी कि आखिर इसके घर इतने मेहमान क्यों आते हैं, वो भी रोज़ बिला नागा। रोज़ भी किसी के घर मेहमान आया करते हैं। वो औरत थोड़े भारे वजूद की थी। उसका शौहर मुल्क से बाहर होता था। वो कुछ सहमी सहमी सी रहती थी। तनख्वाह देने का टाइम आता तो वो मुझे 1000-2000 ज़्यादा दे देती थी। मेरी माँ ने मुझे बेईमानी करना नहीं सिखाया था। मैं उसको बता देती कि बीवी जी, आपने मुझे पैसे ज़्यादा दे दिए हैं, तो वो घबरा जाती कि मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम ये पैसे रख लो। एक बात तो थी कि वो भला की खूबसूरत थी। इतने भारी वजूद के साथ भी वो बहुत हसीन लगती थी और ख़ुद को हमेशा सजा संवार कर रखती थी। जब घर में रोज़ मेहमान आते हों तो ख़ुद को संवार कर रखना भी ज़रूरी होता है। एक दिन मैं वहाँ काम करने गई हुई थी कि उसने कहा कि आज खाना अच्छा बनाना, आज उसका शौहर बाहर मुल्क से आ रहा है। वो दोनों खाने के टेबल पर बैठे थे जब एक बहुत ही अजीब बात हुई। मैं बारी बारी खाने पीने की चीज़ें टेबल पर रख रही थी, इसलिए आते जाते उनकी आवाज़ें सुन सकती थी और अपने शौहर से गिला कर रही थी कि मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ, यूँ तो मैं पागल हो जाऊँगी। न यहाँ कोई आता है, न यहाँ से कोई जाता है। पूरा दिन मैं बोर होती रहती हूँ। टीवी भी आखिर कब तक देखूँ। सोसाइटी की औरतों की भी इतनी फ्री नहीं होती कि मेरे पास भी बैठी रहें। आप वापस क्यों नहीं आ जाते? अब आपने क्या करना है? सारी ज़िंदगी तो आपने बाहर के मुल्क में गुजार दी है। मैं हैरान और परेशान रह गई कि इस औरत के घर आए दिन मेहमान आते रहते हैं, पूरा दिन इन लोगों के साथ बैठी रहती है। ये कैसे कह सकती है कि मैं पूरा दिन बोर होती रहती हूँ? वो अपने शौहर से इतना बड़ा झूठ बोल रही थी। मैंने घर आकर ये बात अपनी अम्मा को बताया तो मेरी अम्मा ने कहा, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। वहाँ काम करने जाती हो, बस काम ही किया करो। उस औरत ने एक दिन मुझे कहा कि अपनी अम्मा को कल बुला कर लाना, उसका शौहर जा चुका था। उस दिन मैंने अम्मा को बताया कि बीवी ने तुम्हें भी साथ बुलाया है, तो चलो माँ बेटी साथ ही चलते हैं। मैं पहले उसके घर जाया करती थी, पर मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया था और कहा कि नहीं, तुम चली जाओ, खुद आ जाऊंगी मैं। हैरान हुई कि जब एक ही घर जा रहे हैं तो साथ क्यों नहीं जा सकते। आखिर मेरी माँ मेरे साथ क्यों न जाना चाहती थी। अम्मा ने मुझे ये भी कहा कि आज मैं वहाँ जा रही हूँ तो मैं काम देख लूँगी, तुम एक तरफ से छुट्टी कर लो और बाकी घरों से हो के वक्त से घर पहुँच जाना। मुझे बीवी की तरफ थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाएगा। अम्मा तो इस तरह पेश आ रही थी जैसे वो इसकी बहुत गहरी सहेली है और दोनों सहेलियों ने मिल बैठकर कोई बात करनी है और मुझे बीच में से निकाल रहे हैं। खैर मुझे क्या था, जब मुझे वो शामिल ही नहीं करना चाहते थे। मैं उस दिन उस औरत के घर नहीं गई और अपना बाकी घरों का काम करके टाइम से घर आ गई। रात मेरी अम्मा लेट आई। अम्मा कुछ घबराई हुई सी लग रही थी, जाने क्या बात थी। मेरे साथ बैठकर खाना भी ना खाया और कमरे में जाकर सो गई। हमारे घर में 2 ही कमरे थे। एक कमरे में हम 2 ने 4 पहियाँ डाल रखी थी और दूसरे कमरे में घर का कुछ सामान था और वो कमरा इतना छोटा था कि वहाँ कोई सो नहीं सकता था। मैं अपनी जगह पर आकर सो गई और मेरे सोने के बाद अम्मा कमरे में आई थी।
میری تو عادت تھی کہ میں یہ گھر کہاں سے جاتی تو شام کو یا کبھی کبھی رات کو کبھی واپس آیا کرتی تھی، پر اس گھر میں کچھ ایسا ہونے لگا جو مجھے بہت ہی عجیب لگا اور مجھے سمجھ نہ آیا کہ اس سب کی وجہ کیا ہے۔ میری اماں کی حرکتیں بہت مشکوک لگ رہی تھی۔ جب میں دروازے پر دستک دیتی تو دروازہ کھولنے میں بہت دیر کرتی اور پاس بیٹھ کر کھانا بھی نہ کھاتی، باتیں بھی نہ کرتی اور ہر وقت اس کونے والے کمرے میں ہی گھومتی رہتی۔ میرے پوچھنے پر کہہ دیتی کہ میری طبیعت خراب ہے، پر میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے کو بھی تیار نہیں تھی۔ کہتی تھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، ویسے بھی دن بھر کی تھک کر آتی ہے، اب کیا چاہتی ہے کہ تیرے ساتھ بیٹھ کر میں باتیں کروں؟ خود بھی آرام کر اور مجھ کو بھی آرام کرنے دے۔ میں اماں کے رونے پر حیران رہ گئی۔ میری ماں کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ میں کام پر جاتے ہوئے مجھے میرا دور کا کزن اشرف ملا، جس نے میرا رشتہ مانگا تھا، مگر ساتھ ہی ہم سے لاکھوں کا جہیز بھی مانگا تھا۔ اس لیے میری اماں نے اسے منع کر دیا تھا، پر آج وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا میرے راستے سے ہٹ، تو وہ میرے سامنے ہی آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اب تو ہماری راہیں ملنے والی ہیں اور تو مجھے راستے سے ہٹا رہی ہے۔ ارے پگلی، اب تو ہمارا ساری زندگی کا ساتھ ہے۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے منہ بھر کر کہا کہ کیوں؟ لاکھوں کا جہیز تم نے خود بنانے کا ارادہ کر لیا ہے جو ہمارا ساتھ گنوار ہے؟ مجھے مت دیکھو، یہ سوچو کہ تمہاری ماں کو کتنا جہیز چاہیے۔ اتنا تو ہم مرتے دم تک بھی نہیں بنا سکتے۔ ویک سلونی، جہیز تو تمہارا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے، اور تمہاری ماں نے ہی کہا ہے کہ جلد ہی وہ ہمارے رشتے کی بات بھی کر دے گی۔ اب رشتے تو جہیز کے بنا کے بھی نہیں ہوتے۔ اب تو اپنی ماں سے ہی پوچھے کہ وہ تیرے جہیز کا انتظام کہاں سے کر رہی ہے، اور تو اتنی بے خبر ہے کہ تجھے معلوم ہی بھی نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ مجھے موٹر سائیکل بھی دلائے گی۔ ایک بار ہماری شادی ہو جائے، اسی موٹر سائیکل پر تجھے سارا شہر گھماؤں گا، میں تیرا بہت خیال رکھوں گا۔ جہیز کی شرط تو اماں کی ہے۔ ارے جہیز کا کیا ہوتا ہے پاگل، وہ تو کمرے میں رکھنے کی چیزیں ہیں، اور میں تجھے اپنے دل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم میری محبت کو بھی نہیں مانتی۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ ہمارے گھر میں کھانے کو پیسے نہیں ہیں، بجلی کا بل سر پر پڑا ہے، اور اماں نے کیسے خالہ کو یہ کہہ دیا کہ وہ سارا جہیز کیا بلکہ اشرف کو موٹر سائیکل بھی دلائے گی؟ بھلا ایسے وہ کیسے کر سکتی ہے؟ پر یہ بات اس بات کے سامنے چھوٹی سی تھی جو بعد میں اپنے گھر میں رات کو ہوتے ہوئے کبھی یہ سلسلہ کچھ دن سے چلا ہوا تھا۔ جب امی کمرے میں آتی تو اپنے ساتھ ایک گٹھڑی لے کر آتی تھی، چارپائی کے نیچے رکھ کر سو جاتی اور مجھے سوتا ہوا دیکھ کر صبح ہونے سے پہلے ہی وہ گٹھڑی لے کر باہر نکل جاتی۔ گٹھڑی میں کچھ عجیب طریقے کی تھی، اس کو لمبائی میں باندھا گیا تھا اور اماں اس کو اتنی احتیاط سے اٹھاتی اور رکھتی تھی کہ جیسے اس میں کوئی کانچ کا سامان ہے، جیسے کہ ٹوٹ نہ جانے کا خطرہ ہو۔ وہ کچھ دونوں سے ایسے ہی کر رہی تھی۔ مجھے شک ہوا۔ پوچھنے پر امی نے کہا کہ اس میں جو بھی ہے اس سے تجھے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، تو اپنے کام سے کام رکھ۔ ایک طرف اشرف کا یہ کہنا کہ اماں نے شادی کی حامی بھر لی ہے، دوسری طرف اماں کا ایسا رویہ میرے ساتھ کہ پہلے بھی انہوں نے مجھ سے ایسے بات تک نہیں کی تھی۔ آخر کیا تھا اس گٹھڑی میں؟ کہیں اس میں دولت تو نہیں تھی؟ کہیں میری ماں نے کسی کے گھر میں چوری تو نہیں کر لی تھی؟ پر میری ماں تو ساری زندگی مجھے ایمانداری کے سبق پڑھاتی آئی تھی۔ میں سوچتی رہ گئی کہ آخر اس گٹھڑی میں ہے کیا؟ اماں نے تو مجھے کبھی نہیں بتانا تھا کہ اس میں کیا ہے، تو میں نے سوچ لیا کہ میں خود ہی جان کر رہوں گی کہ اس گٹھڑی میں کیا ہے۔ ایک دن میں نے سونے کی ایکٹنگ کی کہ اماں وہ گٹھڑی اٹھا کر دوسرے کمرے کی طرف گئی تو میں بھی پیچھے چلی گئی، پر اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ خیر، میں نے دروازے پر بنے ایک سوراخ سے اندر جھانکا اور اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں کے ہاتھ میں اب گٹھڑی تو نہیں تھی، پر اس کی جگہ اس کے ہاتھ میں ایک نومولود بچہ تھا، شاید 15 دن کا ہوگا، اور اتنے ہی دن سے اماں نے وہ گٹھڑی اٹھا رکھی تھی۔ میں حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا یہ بچہ میری ماں کا ہے؟ پورا دن تو میں گھر سے باہر ہوتی ہوں، میری ماں ایسا نہیں کر سکتی تھی، یہ تو بہت بڑا گناہ تھا۔ پر پھر یہ بچہ ہمارے پاس کہاں سے آ گیا؟ اور بچے بھی ایسا حسین، یہ تو کسی امیر گھر کا بچہ لگتا تھا۔ میں واپس آ کر اپنی جگہ پر سو گئی۔ اگلی رات جب اماں وہ گٹھڑی اپنے سر کے پاس رکھ کر سوئی تو میں نے اس گٹھڑی کو کھول دیا۔ اس میں وہی بچہ تھا۔ میں نے اس بچے کو تھوڑا ہلایا تو رونے لگا۔ بچے کی آواز سن کر اماں فوراً جاگ گئی
اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ بچہ میری گود میں تھا اور میرے چہرے پر سوال تھے۔ میری ماں بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کس کا بچہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ بچہ؟ کیا تم نے کسی کا بچہ چرایا ہے؟ کیا یہ تیرا بچہ ہے؟ مجھے گھر سے نکال کے تو یہ کیا کرتی رہی ہے؟ ماں، کس کا بچہ ہے یہ؟ کیسے تو اس کو پال رہی ہے؟ کہتی پھر رہی ہے کہ تو جلد ہی میری شادی کرے گی۔ ارے یہ جو تیری گود میں بچہ دیکھ کر مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کم سے کم میرا تو سوچا ہوتا۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ کیا تو نے کوئی گناہ کیا ہے؟ میں بول رہی تھی کہ میری ماں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ میری ماں روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تجھے پالنے کے لیے اپنی زندگی خراب کر لی اور آج تو نے مجھ پر ہی الزام لگا دیا۔ تو نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ یہ میرا بچہ ہوگا؟ تو پھر یہ کس کا بچہ ہے؟ میں رو کر چلائی۔ یہ اسی عورت کا بچہ ہے جس کے پاس پہلے میں اور اب تو کام کرنے جاتی ہے۔ وہ عورت بد کردار عورت ہے۔ اس کا شوہر 25 سال سے ملک سے باہر ہے اور وہ لوگوں سے میل ملاپ رکھتی ہے۔ یہ اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ اس دن اس نے مجھے یہی بات کرنے کو بلایا تھا۔ وہ یہ بچہ مجھے دے کر مجھ سے اسے ختم کروانا چاہتی تھی کہ میں یہ بچہ کسی یتیم خانے میں چھوڑاؤں یا کسی کو بھی دے دوں، چاہوں تو اسے مار دوں، بس اس کے گھر سے میں یہ بچہ لے جاؤں۔ پر تیری ماں ظالم نہیں ہے کہ اس بچے کو سڑک پر پھینک دیتی۔ ارے یتیم خانوں میں بھی کہاں ٹھیک سے پلتے ہیں، وہاں تو پہلے ہی یہ یتیموں اور بد نصیبوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ اور اس کو مارنے کی ہمت بھی مجھ میں نہ تھی، اس لیے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس لیے نہیں بتایا کہ تو جانے کیا سوچے گی۔ اس کو ٹھکانے لگانے کے بدلے اس عورت نے مجھے 7 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ 7 لاکھ میں تیری شادی میں لگانے والی تھی۔ میں یہ غلط کام بھی کبھی نہ کرتی، اس کی رازدار نہ بھی اس کی برائی میں اس کا ساتھ نہ دیتی اگر میں ایک بیٹی کی ماں نہ ہوتی۔ تو اپنے گھر کی ہو جائے گی، تیری شادی اشرف سے کر دوں گی۔ اس کی ماں بھلے جیسی بھی ہو تو وہ بہت اچھا انسان ہے، تجھے پسند کرتا ہے۔ یہ بچہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ میں تیرے ساتھ تیرے سسرال تو نہیں رہ سکتی، نہ ہی سوچ کر میں اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ اس کا نام احمد رکھا ہے، یہ تیرا بھائی ہے۔ میں اپنی ماں کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ماں نے ساری زندگی ہمیں حرام کا ایک نوالا بھی نہیں کھلایا تھا، جبکہ وہ ساری زندگی بہت مجبور رہی تھی۔ پھر میں نے کیسے سوچ لیا کہ میری ماں کوئی گناہ کا کام کرے گی؟ اس عورت کے دیے ہوئے پیسوں سے میری ماں نے میرے لیے جہیز بنایا، اشرف کو موٹر سائیکل دی اور میری شادی اشرف کے ساتھ کر دی گئی۔ پر اشرف ماں ایک بہت ہی سخت اور لالچی عورت تھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ تو مجھے بھیج تو رہی ہے پر میری زندگی آسان نہ ہوگی۔ پر مجھے خوشی اور حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اشرف نے میرے لیے اور میری ماں کے لیے ایک الگ گھر لے لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ مجھے رکھ کر خود بھی ذلیل نہیں ہونا چاہتا اور مجھے بھی ذلیل نہیں کروانا چاہتا۔ اس چھوٹے سے گھر میں پہلے ہی 3 بھابیاں رہتی تھیں اور اشرف سب سے چھوٹا بیٹا۔ اماں نے احمد کی حقیقت اشرف کو بھی بتا دی۔ اسے بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب ہم اشرف کے ساتھ ایک اچھے سے گھر میں رہتے ہیں۔ احمد 3 سال کا ہو گیا ہے، جو میری ماں کو ماں کہتا ہے۔ احمد کے نصیب سے بھی اشرف کا کاروبار اچھا ہو گیا ہے۔